रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है जिसमें 73 आयात और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम रुकू नंबर 6 में मौजूद आयात 43 ता 45 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तर्जुमा, वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। अल्लाह ताला मुसलमानों को कसरत से अपना जिक्र यानी अल्लाह ताला का जिक्र करने की तलकीन करने के बाद और कसरत से अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करने की तलकीन करने के बाद अब मुसलमानों को बता रहा है कि कुफार के मुसलमानों से इस दर्जा हसद करने की वजह क्या है। तो उनके हसद करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला की वो रहमत जो अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मुसलमानों पर नाजिल हुई और जिसके जरिए से मुसलमानों को दीन इस्लाम की दौलत नसीब हुई। और अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात मुसलमानों को दे रहे हैं, वो तालीमात कुरानी तालीमात जो मुसलमानों तक पहुंचाई जा रही हैं, मुसलमानों ने अख्तियार करके अपने किरदार में, अपने अखलाक में तब्दीलियां पैदा कर रहे हैं। इन तब्दीलियों की वजह से मुसलमानों के अंदर वो बुलंद अखलाकी और इज्तिमाई औसाफ पैदा हो रहे हैं जिसके बायस मुसलमान वाज़ेह तौर पर दूसरों से बरतर दिखाई देने लगे। अब यही वजह है कि जब ये कुफार और मुनाफिकीन मुसलमानों को अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से अपने से बुलंद मकामात पर देखते हैं, तो वो मुसलमानों पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर अपना हसद निकालने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला मुसलमानों से ये फरमाता है कि आप ऐसी हालत में कोई ऐसी हरकत मत कर बैठिएगा कि आप खुदा की उस रहमत से महरूम हो जाएं जो अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में या दीन इस्लाम की सूरत में आप पर नाजिल फरमाई। इसके साथ साथ एक और जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत मुसलमानों पर नाजिल फरमाई गई है वो है मलाइका की जानिब से मुसलमानों के लिए दुआए रहमत। यानी मलाइका मुसलमानों की तरफ से, मलाइका मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक में, इंसानों के हक में अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ए मेरे रब तू इन पर फजल फरमा और अपनी इनायात से सरफराज कर। इसके साथ साथ अल्लाह ताला मुसलमानों पर जो एक और अपनी रहमत नाजिल फरमाता है वो है खल्के खुदा में सरफराजी। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मुसलमानों के अंदर दीन इस्लाम को अख्तियार करने की वजह से उनके अखलाक और किरदार में वो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से वो आम लोगों से अलग दिखाई देने लगे हैं, आम लोगों में शोहरत हासिल करने लगे हैं, आम लोगों में नामवरी अता करने लगे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि अल्लाह ताला इंसानों को, मुसलमानों को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले आया है। यानी मुसलमान अंधेरे से निकलकर, गुमनामी के अंधेरे से निकलकर, गुमराही के अंधेरे से निकलकर अब नामवरी की रोशनी में पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस दर्जे पर पहुंचा दिया है कि खल्क के खुदा उनकी तारीफ करने लगी है, उनके अखलाक की वजह से, उनके किरदार की वजह से, और मलाइका भी मुसलमानों की तारीफ करने लगे हैं, तारीफों के चर्चे करने लगे हैं और अल्लाह ताला से मुसलमानों के लिए दुआए रहमत करने लगे हैं। तो ये तमाम वजूहात है जिनकी वजह से कुफार हसद में मुब्तला हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो रहमत जो मैंने तुम्हें अता फरमाई कि तुम्हें मैं तारीकियों से निकाल कर, गुमनामी की, गुमराही की तारीकियों से निकाल कर रोशनियों में लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम पर मेहरबान हूँ। इस रहमत के दरवाजे को अपनी ज़ात पर हमेशा खुला रहने देना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना। तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। तर्जुमा, जिस रोज वो उससे मिलेंगे उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है।
اب اس آیت کے اندر مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اور کفار اور منافقین کی جانب سے جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اسے بالکل دھیان نہیں دیتے، اپنا ایمان برقرار رکھتے ہیں، تو روز قیامت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مومنین کے لیے روز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سلام ہوگا۔ اب یہ جو سلام ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ سلام، اس کی 3 معنی نکالے جا سکتے ہیں جو ہم قرآن مجید کی ہی مختلف آیات کی روشنی سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں ہم اسے دیکھیں گے، اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کے ساتھ مسلمانوں کا استقبال فرمائے گا، جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کہہ کر یا سلام کہہ کر مسلمانوں کا استقبال کرے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کی جانب سے مسلمانوں کو سلام کیا جائے گا، یا ملائکہ مسلمانوں کو سلام کریں گے۔ سورہ نحل کی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 32، تو اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان نیک اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں یہ ارشاد جو ہوا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ کی جانب سے مسلمانوں کو مرنے کے بعد روز قیامت سلام کیا جائے گا۔ اور جو اس کے تیسرے معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومنین روز حشر میں ایک دوسرے کو خود سلام کریں گے، یعنی مرنے کے بعد ان کا استقبال جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سلام سے ہوگا، سلام اللہ تعالیٰ ان پہ بھیجے گا، یہ کرے گا، وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان خود ایک دوسرے کو، مومنین خود ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ خدایا پاک ہے تیری ذات، اور ان کا تحیہ ہوگا سلام، اور ان کی تان ٹوٹے گی اس بات پر کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ یونس کے اندر کہ مومنین ایک دوسرے کو خود سلام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو باقی 2 آپ کو کنڈیشنز بتائیں، باقی 2 آپ کو میں نے صورتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مراد ہو سکتی ہیں، 3 معنی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے قیامت کے روز تحفہ کہتا ہے۔ ان میں سے یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کو سلام کیا جائے گا، نمبر 2 ملائکہ کی جانب سے مومنین کو سلام کیا جائے گا، اور نمبر 3 مومنین خود ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے، سلام کریں گے ایک دوسرے کو۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کفار اور منافقین نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری پیغمبر یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا ان کا جو بھی عمل تھا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ کے لیے کیا، اور عرب معاشرے سے ایک غلط رسم کا، ایک غلط رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ کفار اور منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ ان کے الزامات کا جواب الزامات سے مت دیجیے، آپ ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے مت دیجیے، نہ ہی آپ ایسے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق اپنے دل میں کچھ شک یا شبہ پیدا ہونے دیں۔ آپ نے ایسے وقت میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی اس کی پاکیزگی بیان کر لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کن انعامات سے نوازتا ہے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے چند کلمات پر، یعنی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ خاص طور پر یہ فرض ڈالا تھا کہ وہ گواہی دینے والے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے والے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ڈرانے والے ہیں۔ ایک ایک کر کے جو تینوں صفات ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے گواہی دینے والا۔ اب گواہی دینے والے کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے اور اس میں 3 قسم کی شہادتیں شامل ہیں جو کہ انبیاء دیتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا ہے، شاہد بنایا گیا ہے جن چیزوں کے اوپر۔ پہلی تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولی شہادت دیتے ہیں، یعنی زبان سے وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنی زبان سے صاف صاف وہی باتیں کہتے ہیں جو حق ہیں، اور حق کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ ان سب چیزوں کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کی توحید، ملائکہ کا وجود، وحی کا نزول، زندگی اور زندگی کے بعد آنے والی موت، جنت، دوزخ کا ظہور، اب یہ چیزیں دنیا کو جتنی بھی عجیب لگ رہی ہوں، لیکن نبی ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ اعلانات، یہ باتیں، یہ معلومات دنیا تک پہنچنے کے بعد، دنیا تک پہنچانے کے بعد دنیا چاہے انہیں پاگل کہے، دیوانہ کہے یا ان کا مذاق اڑائے، ان کی دشمن ہو جائے، نبی کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر گواہی دے دیتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ واحد ہے، یہ سب کچھ حقیقت ہے، اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو اس چیز کو نہیں مانتے۔ اسی طرح جو چیزیں خدا کی شریعت میں حلال ہیں، نبی ان کو اپنی زبان سے ہر صورت میں حلال ہی کہے گا، چاہے ساری دنیا اسے حرام سمجھتی ہو۔ اور جو چیزیں خدا کی شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں، اللہ کا نبی اسے حرام ہی کہے گا، اور ساری دنیا اسے حلال کہہ رہی ہو، اور اسے حرام قرار دینے پر نبی کی دشمن ہو رہی۔ دوسری شہادت آ جاتی ہے عملی شہادت، یعنی نبی زبان سے جو گواہی دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے بھی اسے ثابت کرے۔ وہ جن چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائے، اور جن چیزوں کو حرام کہتا ہے صرف دوسرے لوگوں کو اس سے پرہیز کرنے کا نہ کہے بلکہ خود بھی اس سے پرہیز کرے۔ اور تیسری آ جاتی ہے اخروی شہادت، یعنی وہ شہادت جو آخرت میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرے گا اور لوگوں کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا، اس وقت نبی اس چیز کی شہادت دے کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے کم و بیش لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور ان کے سامنے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے حق کو واضح کرنے میں اس نے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب نبی کی اسی شہادت پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو ماننے والے ہیں وہ کس جزا کے، اور جو نہ ماننے والے ہیں اسے کس قسم کی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پر بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گواہی دینے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ کس شخص کے اعمال کیا ہیں۔ لیکن بہرحال اس چیز کے اوپر، اس نقطے کے اوپر تھوڑا سا کنفلکٹ ہے۔ جو بنیادی طور پر 3 باتیں بنتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنی زبان سے وہ شہادت دیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی۔ پھر عملی شہادت یہ آ جائے گی کہ جو زبان سے وہ شہادت دے رہے ہیں اپنے ہر عمل سے ثابت کریں، جس چیز کو حرام قرار دیں اسے پھر خود بھی اپنی زندگی میں اختیار نہ کریں، اور جو چیز حلال ہو انہی پر قناعت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی شہادت آ جائے گی، یعنی یوم آخرت، روز سزا، آخرت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کا انہیں حکم دیا تھا وہ انہوں نے پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بشارت دینا ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی اچھے انجام پر دنیا کو کسی چیز کی، کسی شخص کو کسی چیز کی خوشخبری دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اگلی چیز ہے، تیسری چیز اس کا ذکر کیا ہے، ڈرانے والا، یعنی برے انجام، برے کام پر ڈرانا برے انجام سے۔ لہٰذا اب یہاں پر بات جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء وہ شخص ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر معمور کیا جاتا ہے، لہٰذا جو وہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو وہ جنت کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں اور جن کو وہ دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ خوشخبری دینا یا ڈرانا ان کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں تو اس ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو وہ بشارت دے رہے ہیں یا جو وہ تنبیہ کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔
لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس کام سے منع صرف اور صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچائیں کہ ایسا کام کرنے سے باز رہیں، رکے رہیں، ورنہ انہیں دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے انہیں نہیں ڈرا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو انہیں سنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اچھے اعمال، کوئی شخص اگر اچھا عمل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں تو یہ آپ اپنی طرف سے اسے جنت کی بشارت نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اس شخص نے وہ عمل کیا ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نیک عمل کی بدولت اس سے جو جزا دی جائے گی وہ ہوگی جنت کی، یا جو بھی جزا ہے جس کا وہ بتا رہے ہیں وہ جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر، اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پر مسلمانوں پر بے شمار رحمتیں ہیں، لہٰذا ان رحمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان رحمتوں کے چھن جانے کا انتظار مت کیجیے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اس کی رحمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک مثالی مسلمان بننے کی کوشش کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔